हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। किसी एक दिन में इतनी सियासी हलचल बहुत ही कम देखने में आती है। हर तरफ भांत भांत की बोलियां हैं और पनामा पेपर्स का तूफ़ान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज सुबह हुई तो एतजाज़ एहसन पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने एक बयान दिया कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो कल लंदन जा रहे हैं वो दरअसल इलाज कराने नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा को चेयरपर्सन आसिफ जरदारी के दरबार में हाज़री देने के लिए जा रहे हैं। यही काफ़ी नहीं हुआ, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा जनाब हिस्ट्री विल आस्क आवर कोर्ट्स, यानी तारीख पूछेगी हमारी अदालतों से कि वाई पीपीपी फेस्ड डेली सुओ मोटो, यानी पीपीपी के मामले पर तो डेली सुओ मोटो नोटिस लिया जाता था, मगर जब से पनामा पेपर्स आए हैं तो उन पे कोई जो है सुओ मोटो का चांस नहीं है। और साथ ही उन्होंने हैशटैग कर दिया तख्ते लाहौर, यानी शरीफ ख़ानदान की जानिब। उसके ऊपर हुआ ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी हंगामा खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस अनवर ज़ही जमाली ने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि हर बात पर कहा जाता है कि हम आज खुद नोटिस ले लें या हम कमीशन बना दें। उन्होंने कहा कि हमने अपना काम भी तो कुछ करना है। साथ ही उन्होंने मिसाल दी कि 21वीं तरमीम के ऊपर जो हमने फ़ैसला दिया है उसमें बड़ी मसलिहत से काम लिया, वरना अगर हम सख्त फ़ैसला दे देते तो मुल्क में जमहूरियत शायद ना चलती। मतलब उनका एग्जैक्ट कोट था कि हमने सख्त फ़ैसला इसलिए नहीं दिया ताकि मुल्क में जमहूरियत चलती रहे। बात यहाँ तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मगर उसके बाद हुआ ये कि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नवाज़ शरीफ साहब के समधी भी हैं, वो दौड़े दौड़े गए रहमान मलिक के पास। उन्होंने उनसे जाकर के वो मुलाकात की और कहा कि जनाब आप बताएं, मिलकर कुछ तय कर लेते हैं। तो अगर आप अपने बॉस आसिफ अली जरदारी से कहें कि कुछ करम करें, तो उन्होंने कहा मैं तो करूंगा, लेकिन आखिरी इत्तलात आने तक जरदारी जिन्हें हम सब जानते हैं, हार्ड टू प्ले हार्ड टू गेट, तो वो जो है बहुत सी चीज़ें मांग रहे हैं इन रिटर्न। और अभी भी जो है उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी है नवाज़ शरीफ को कि वो उनके साथ खड़े होंगे या नहीं। पीटीआई समझ रही है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ धरना करेगी रायविंड तक। वो जाहिर है कुछ ना कुछ और भी सोच रही है। कराची में एक अजीब वाक़या हो जाता है। डॉक्टर आसिम जो कि इतने अरसे से कस्टडी में हैं, हॉस्पिटलाइज भी रहे हैं, पहले रेंजर्स की कस्टडी में रहे, फिर नैब की कस्टडी में रहे। आज कहा जाता है कि वो दांतों का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गए और वहाँ से 2 घंटे के लिए गायब हो गए। उसके बाद ये बात हुई कि जनाब उनकी स्काइप पर सदर जरदारी से कोई बात हुई है। अब इंडिपेंडेंटली इसको ज़ाहिर है वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन हमारे रिपोर्टर बज़िद हैं कि यही हुआ है, तो वी विल गो विद आवर रिपोर्टर। ये भी सब कुछ हो जाता तो शायद शाम तक कोई ख़बर जो है ना हम कहते कि हम एनालिसिस कर ले या क्या। लेकिन आर्मी चीफ गवादर में थे, उन्होंने एक और तकरीर वहाँ की और वहाँ पर उन्होंने कहा जनाब ये ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जो है ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं है बल्कि होलसम कॉन्सेप्ट है, यानी मजमूई तौर पर एक कॉन्सेप्ट है। एम्स एट ब्रेकिंग द सिंडिकेट ऑफ टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, एक्सट्रीमिज़म शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ एंड करप्शन के ख़िलाफ़ भी। आई अर्ज इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो हमें सपोर्ट करे। और साथ ही लेकिन जब करप्शन का उन्होंने जिक्र किया तो अचानक सब लोगों के कान खड़े हो गए, हमारे वैसे खड़े रहते हैं और ज़्यादा खड़े हो गए, आप नोट कर रहे होंगे। तो अब इतना कुछ हो रहा है कि मुझे लग रहा है भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। हर इंस्टीट्यूशन का चीफ उठ के कुछ कह रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा उठ के कुछ कह रहा है। वज़ीर आज़म लाहौर बैठे हुए हैं, उनके जो तर्जुमान हैं वो कह रहे हैं वो जनाब बीमार हैं और वो कल जाएंगे लंदन और वहाँ जाकर के इलाज कराएंगे। तो पहले वो सच से पूछ लेते हैं कि सर कहाँ से सिरा पकड़ा जाए। आपने आर्मी चीफ की ट्वीट पकड़ ली। वहाँ से मैं शुरू करूँगा। ज़रबे अज़्ब जो है सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं, करप्शन के ख़िलाफ़ भी है। और आपने कहा कि डॉक्टर आसिम की बात हुई स्काइप पे अपने चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से। कल जा रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब लंदन जी। अगर उन्होंने चेकअप से पहले या चेकअप के बाद, डजंट मैटर एट ऑल, जरदारी साहब से खैर सगाली की मुलाकात की या जरदारी साहब उनकी इयादत को आए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं हाज़िर, जैसे कि मैं रायवंड आया था और आपने गुर्दा कलेजी वगैरह सब खिलाया था और हमने आपकी हुकूमत उस वक्त भी डी चौक से बचाई थी,
لیکن یہ بوٹی کا بکرا ہے, یہ ہمیں دے دیں آپ, ٹھیک ہے. اب میں اس کو ملا کے پڑھ رہا ہوں ان کے بروقت بیان سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, کہ دیکھیں بھائی یہ ضرب عض جو ہے اس کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف نہیں, کرپشن کے خلاف بھی ہے. تو فرض کریں کہ زرداری صاحب کو جمہوریت بچانے کے لیے اگر نواز شریف صاحب اس کڑے وقت میں کوئی تھوڑے بہت کنسیشن دے دیتے ہیں تو پھر ملٹری سویلین بیلنس جو ہے وہ تھوڑا سا ہلے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی پارٹی کو کچھ نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. ہر آدمی دھول اڑا رہا ہے, بکٹر دوڑ رہا ہے. پی پی میں بلاول بھٹو زرداری کا آپ نے پڑھا ٹویٹ, یہ اعتزاز احسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی پی نے اس دفعہ نواز شریف کا ساتھ دیا تو نقصان پی پی کا ہوگا. اب اس کا مطلب کہ پارٹی میں انٹرنلی یہ کام بٹا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے پہلے واشنگٹن کا دورہ منسوخ کیا جیسے ہی یہ پاناما لیکس ہوئی, حالانکہ بہت امپورٹنٹ کانفرنس تھی. اب وہ کراچی آنے والے تھے, پھر ترکی جانے والے تھے میاں صاحب, انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے سب, پہلے تو میں جاؤں گا لندن, چلو لندن سیاسی چیک اپ کرانے. ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے کہ آقا جو لڑ کھڑایا تو نوکر پھسل گیا, یہ دلاور فگار کا غالباً مصرع ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی شیڈیولڈ میٹنگ اگر پاکستان جیسے قرضئی ملک کا وزیر خزانہ چھوڑ دے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اندر کتنی پریشانی ہوگی. اور خود تحریک انصاف کی سمجھ میں نہیں آ رہا, جسے بھی مل رہے ہیں کہہ رہے ہیں شاباش بچے ہم تیرے ساتھ ہیں, لیکن ابھی غور کریں نہیں تم چلو ہم آ رہے ہیں پیچھے. اور اندر دو گروپ بن چکے ہیں. نظریاتی گروپ شاہ محمود قریشی کا, اور دوسرا جو گروپ ہے اللہ آپ کا بھر یونٹی گروپ جو ترین صاحب کا ہے. ایک گروپ دوسرے پہ کھلم کھلا الزام لگا رہا ہے کہ یہ پیسے کی سیاست کر رہے ہیں اور ہم پی ٹی آئی کیوں نہیں بننے دیں گے. جی سر, یہ حالات چل رہے ہیں. تو اب اس میں تو کم از کم کوئی ٹپنی نہیں کر سکتا کہ کون کس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے اور کیوں نہیں جا رہا, مجھے نہیں سر. دیکھیں باٹم لائن, تھوڑی باٹم لائن دیکھیں, ایک بار پھر ملک ایک نازک موڑ پر ہے, ایک بار پھر جمہوریت کو خطرہ ہے, اور ایک بار پھر میں کاؤنٹر آؤٹ ہو گیا, مجھے اب یاد بھی نہیں کتنی دفعہ جمہوریت خطرے میں آئی ہے, اور ایک بار پھر جمہوری قوتوں کو شانہ پشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی یہاں جمہوریت خطرے میں نہیں ہے, ہمہوریت خطرے میں ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ایسے ہی ہے نا کہ بس ہم ہی ہم ہیں. ایک چیز کا میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے پاناما لیکس کی وجہ سے, آئی سی آئی جے اس کے پیچھے ہے. تو کم از کم یہ جو آپ کا ریڈی میڈ بہانہ جو اکثر سچ ہوتا ہے کہ جی جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ بات نہیں ہو سکتی. جہاں تک یہ ٹویٹ کی بات ہے سر, موقع دیں گے تو موقع کا استعمال بھی کیا جائے گا. انٹرسٹنگ بات کیا ہے یار کہ آپ نے ڈی چوک کی بات کی نا, اب بیچارے پی ٹی آئی والے تو ہیں لاوارث ان دس کیس, وہ اگر دھرنا ہوگا بھی صحیح تو وہ اکیلے ہی جائیں گے. جماعت اسلامی بھی تھوڑی ڈاور ڈول ہے, وہ بھی بھاؤ بڑھا رہی ہے. ہاں وہ بھی بھاؤ بڑھا رہی ہے. ابھی تو سر بیڈنگ چل رہی ہے نا, زرداری صاحب بھی بیڈنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو رپورٹس آئی ہیں کہ جی زرداری نے انکار کر دیا ملنا, اب یہ بھی تو بارگیننگ ٹپس ہوتی ہے نا, آپ نے لیک کر دی خبر, یہ چلا دے میری جان, ٹھیک ہے, کہ ہم ہارڈ ٹو گیٹ پلے کر رہے ہیں. مجھے جو سب سے جو پیار آ رہا ہے نا, مجھے پی پی کے جالوں پہ آ رہا ہے, اسپیشلی جو سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے بڑا سٹینڈ لیا اور ابھی کا فائدہ پارٹی کا فائدہ ہوگا. میری جان یہ پارٹی آف ون ہے, ٹھیک ہے نا, فائدہ ہوگا تو زرداری صاحب کے پاس ابھی تک جالے ہیں سر, ایک دو ہیں شاید, انڈینجرڈ سپیشیز ہے, یو این کی واچ لسٹ پر بھی ہے, WWF کی. اچھا, لیکن بیچارے یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پارٹی کا فائدہ ہوگا, جہاں کہ نہیں میری جان. اچھا ایک منٹ, یہاں ہمیں بریک لینی ہے, اور بریک جو باقی کلیشیز آپ کے رہ گئے نا, بیرونی ہاتھ, آنی ہاتھ, اور لنڈن پلان کہہ سکتا ہوں سر, یہ لنڈن پلان نہیں بن رہا. ہم ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. انگریز تو چلے گئے, لیکن پھر بھی ہمارا سیاسی قبلہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو دبئی بھی ہے اور لنڈن بھی ہے, کیونکہ گاڈ سیو دا کوئین. اب یہ جو بارگیننگ چل رہی ہے ہاں پی 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 اور پی ایم ایل این کے بیچ, ٹیبل پر کیا رکھیں گے پی پی پی؟ ایک تو ڈاکٹر عاصم کلیئر,
اور آپ کی نظر میں کیا کنسیشنز ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ نواز شریف؟ میرے خیال میں کنسیشن سے زیادہ وہ ناک رگڑوانا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ وہ اپنی افطار کا بدلہ تو نہیں لے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کے جو بیان دیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے, اس کے بعد ایک سیاسی افطار میٹنگ کی تھی جس میں شاید صرف چودھری شجاعت نواز شریف جب ان سے ملیں گے تو وہ دونوں اینٹیں دکھائیں گے ضرور, ہاں کہ یار یہ تھی اور اب آپ, اور یہ دوبارہ بھی بچ سکتی, ہاں اور دوبارہ بھی بچ سکتی ہیں اور آپ کے مطلب کانوں کو بھی بچ سکتی ہیں. تو زرداری انہیں کہے گا کہ بھائی بجا کے دکھاؤ, پالے سے بچے بن کے دکھاؤ. ان کی بات پر واپس آتے ہیں. ایک تو ناک لگانا چاہتے ہیں, مطلب تھوڑا ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر عاصم کی بھی بات کی. آپ کی نظر میں اور کیا ہوگا ٹیبل پہ؟ ٹیبل پہ ہوگا یار سندھ تھوڑا ہینڈ پہ تھوڑا سا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ڈاکٹر عاصم کی بات ہوگی تو رینجرز کے اختیارات کا بھی مسئلہ آئے گا. وفاقی وزیر داخلہ کے ماتحت ہیں, وزارت داخلہ چودھری نثار علی کے پاس ہے, اور چودھری نثار علی آپ کے کانفیڈنٹ ہیں, تو میاں صاحب پھر کی خیال ہے, یہ بھی بات آئے گی. لیکن جو میں دوبارہ اعتزاز احسن کا کوٹ جو ہے اس کو ریفرنس دوں گا کہ پی پی نے نواز شریف کا ساتھ دیا تو نقصان پی پی کا ہوگا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پی پی کا کیا نقصان ہوگا. گھر میں کیا تھا جو تیرا غم اسے غارت کرتا, ایک رکھتے تھے فقط حسرت تعمیر سو ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ اعتزاز کا یہ کون سا ہے کہ کیا نقصان ہے. میں اس کا ایک مختصر سا جواب دے سکتا ہوں. آپ نے گھر کی بات کی نا, گھر میں کیا رکھا تھا. سر آپ کراچی اور پاکستان والے گھر میں نہ دیکھیں نا, آپ باہر والے یار بدحواسی وہاں پہ جو رکھا ہوا ہے نا اس کو تھوڑا بدحواسی کا یہ عالم ہے کہ میاں صاحب وہ جو تحقیقاتی کمیشن بننا تھا اسے بھول بھال کے وہ لندن جا رہے ہیں. یار تحقیقاتی کمیشن تو بنا دو. اچھا اعتزاز کی جہاں تک بات ہے, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اعتزاز اور چودھری نثار کی لڑائی ہے بیسیکلی. اعتزاز آپ کو پرسنل موٹیو ہے تو ہی جسٹ وانٹس ٹو پلے, اور ظاہر ہے اعتزاز کو بھی پتا ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں نا کرنا, تو زرداری نہیں ہے ان دی اینڈ. تو وہ دوسرا کیونکہ میں صرف ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, جب سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو ریسٹور کرنے کی بات تھی تو پوری پیپلز پارٹی ایک طرف تھی. اس وقت بھی اعتزاز نے یہ تجویز دی تھی کہ یہ ریسٹور ہونا چاہیے اور یہ جوڈیشری کے جو ہے آنر کا پرابلم ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ظاہر ہے اعتزاز کا ایک اسٹیچر ہے, پنجاب سے سب سے بڑے لیڈر وہی ہیں پیپلز پارٹی کے. کیونکہ وقت کم ہے تو ایک اس میں جو پارٹی ہے اس کا بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں, عمران خان صاحب اور تحریک انصاف. مجھے عمران خان سے پیار ہے, ہونا بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پی پی کو وہ ساتھ ملا رہے ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ جڑ ہیں ساری کرپشن کی, اور یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ سیاست کیا کیا دن دکھاتی ہے کہ اب اسی پی پی کو دکھا رہے. اچھا پی پی کتنی ظالم ہے, سہولت کار کے طور پہ اس نے رحمان ملک کو آگے کر دیا کہ بھائی صاحب ان سے مذاکرات کر لیں, کہ جن کا اپنا نام پاناما پیپرز. لیکن یار ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, تھوڑا سا جو اب عمران خان صاحب کی بھی بڑی مشکل پوزیشن ہے, ٹھیک ہے نا, ان دا سینس کہ کوئی نہیں سپورٹ کرے گا, وہ نہ بھی ہو تو وہ پوزیشن کو مشکل بنا لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا کنٹراسٹ کریں, آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈی چوک کا ذکر کیا جو اوریجنل دھرنا ہوا تھا, اب ان کی زیادہ F9 اب اس دھرنے میں ہاں بہت غلطیاں کی خان صاحب نے, امپائر کی انگلی ہوئے, نواز شریف فلانا ٹیرا, تو ایک شک پیدا ہو گیا کہ جی اس کے پیچھے کوئی اور ہے, ڈائریکشن کہیں اور سے آ رہی ہے, اور یہ شک بالکل بے بنیاد نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس دفعہ گیم تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, لیکن ریزلٹ پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہی ہوگا. اچھا خان صاحب کے آدھے مسائل نہ خود ان کی ذات کے ہیں. مثلا میں تے F9 پار کے جلسہ کراں گا, بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے, لیاقت باغ جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں, اس کی ہسٹری کچھ ایسی ہے. آپ نے اسی کو بات کو آگے بڑھاؤں گا, جو پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں محمود الرشید صاحب, انہوں نے آج کہا ہے اگر پیپلز پارٹی کو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے تو ہمارے ساتھ آ ملے. مطلب معصومیت کو دیکھیں نا ذرا, مطلب یار چیک کریں آپ. لیکن I don't think کہ کوئی بھی پی ٹی آئی میں سیریسلی سوچ رہا ہے کہ پی پی ان کا ساتھ دیں گی, ٹھیک ہے, یا وہ ساتھ اس مہم میں شامل ہوں گی. یہ تو ایک آئی تھنک ایک اوور آل سیف فیسنگ ہے کہ جی ہم دکھا رہے ہیں ہم سب لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ سیریسلی کوئی بلیو کے ساتھ تو ان کی پرانی اتحادی جماعت اسلامی نہیں بیٹھ پا رہی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا یار, تو یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ دے ایکچولی مین اٹ سیریسلی. مجھے پتہ نہیں نواز شریف کا وہ لگ رہا ہے کہ تمام لوگ, کوئی ان کی قمیص کھینچ رہا ہے, کوئی بنیان کھینچ رہا ہے, کوئی ان کی ٹوپی لے کر کے جا رہا ہے, کوئی ادھر ساڈا حصہ دے, ہاں ساڈا حصہ دے. ویسے کتنی اینڈ میں جو ہے نا حسن اتفاق ہے کہ ڈاکٹر ہو یا اکاؤنٹ ہو,
دونوں آف شور ہی ہونے چاہیے. ظاہر ہے یار, ظاہر ہے, مطلب ولیتی مال کا جو مزہ ہے وہ اور ہی ہے نا فورن کا مال. خان صاحب جو ہے, خان صاحب بھی جا رہے ہیں پیچھے پیچھے. محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں, شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ. وہ بھی پیچھے لندن جا رہے ہیں. اچھا, انہوں نے بھی بہانہ کیا ہے کہ جی میں فنڈ ریزنگ کے لیے جا رہا ہوں. ظاہر ہے پی ٹی آئی غریب آدمی پارٹی, علیم خان اور جہانگیر ترین جیسے غریب لوگ ہیں تو پارٹی بھی غریب ہے. مسئلہ کشمیر اس وقت یاد آ رہا ہے کہ اس پہ انہیں خطاب کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک پتلی سی خبر ہے کہ وہ فورینزک ایکسپرٹ سے بھی ملیں گے. اچھا, فورینزک ایکسپرٹ سے اگر مل بھی لیں سو واٹ, کیا فورینزک ایکسپرٹ اتنے پاورفل ہوتے ہیں وہ پناما کی حکومت سے کہیں بھائی صاحب ادھر نکال مال, خان صاحب نے بولا ہے پوسٹ مارٹم کریں گے. کیا کر رہے ہیں یار یہ لوگ, پتہ نہیں سر. وہ چلے اینڈ میں یہ ہوگا وہ پولیٹیکل سپورٹ کی جگہ ڈونیشن لے کر کے آ جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن پتہ ہے دیکھیں, اب ہم لائٹلی لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہونا, یوزلی کچھ نہیں ہوتا. وہ بھی لائٹلی لے رہے ہیں, صرف ہم نہیں. اچھا, لیکن جتنی پینک آج کل نون لیگ میں نظر آ رہی ہے بہت زیادہ, میرا خیال ضرورت سے زیادہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ یار زپ لگا دو, خدا کے لیے کچھ نہ بولو, کیونکہ یہ جتنا اور بولتے ہیں نا اپنے آپ کو اور اپنا منہ کالا کر رہے ہیں. جیسے پرویز رشید صاحب نے ابھی بات کی تھی اچھا, جب حال میں ہی کہ جی آپ ہمارے بچوں پہ بات کریں گے تو ہم عمران خان کے بچوں کی بات کریں گے. یار خدا کا خوف. اچھا, مجھے بتائیں کہ کیونکہ پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو اسٹے لندن فار مور دین اے ویک, ہاں, تو وہ پیچھے پھر کیا ہوگا, ایک دم لل بفور دا اسٹارم ہو جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ کہنے والا تھا جو میں کہہ نہیں سکتا. چودھری نثار ہے نا یہاں, آپ گھبرا کیوں رہے ہیں, چودھری نثار علی ہے نا یہاں. دیکھو یار, بیسک اسٹریٹجی وہی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے, ٹالتے رہو, کوئی اور ڈیزاسٹر ہو جائے گا, کوئی اور کرائسس ہو جائے گا, لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے, یا کوئی ترس کھا کے مدد کر دے گا جیسے پچھلے دھرنے میں کی تھی. یا ایسے بھی ہو. نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہوا ہے, ہم واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ پاکستان سے بیرون ملک منشیات کی اسمگلنگ ہوتی ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسمگلنگ نیٹ ورک کے پیچھے ایک پوری مافیا, ایک پوری نارکوٹکس کارٹیل ہوتی ہے. ایوری ونس ان اے وائل کراچی ایئرپورٹ پہ لوگوں سے منشیات برآمد ہوتی ہیں, جن میں ہیروئن, چرس, افیم, ان کے بارے میں تو ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن کل ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز علی رضا صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں ایک نئی اناؤنسمنٹ کی, ذرا سن لیتے ہیں. سسپیشن پہ بیگ ایگزامن کیا گیا اور 700 گرام جو ہے میتھ ایمفیٹامین ریکور کی گئی. سیم ٹائپ آف کنسیلمنٹ, اسی طرح سے اس کو چھپایا گیا تھا اور اسی طرح سے اس کو ہم نے ریکور کیا. دونوں اکیوزڈ کو ہم نے بیسیکلی اریسٹ کر لیا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے کارروائی کر دی ہے شروع. کرسٹل میتھ ایمفیٹامین کا ذکر کر رہے ہیں, جس کو کرسٹل میتھ اور اسپیڈ اور آئس بھی کہلایا جاتا ہے. اچھا, یہ ہے کیا اور یہ پاکستان میں کب سے آئی, اس کے کیا اثرات ہیں, آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں. یہ کوئی نئی ڈرگ نہیں ہے, پہلے یہ جاپان میں 1919 میں ایجاد ہوئی. دوسری جنگ عظیم میں اس کا بہت بڑے پیمانے پہ استعمال ہوا, کیونکہ اس کو لینے کے بعد آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, آپ کی بھوک مر جاتی ہے, آپ میں انرجی آ جاتی ہے, آپ اگریسو ہو جاتے ہیں. تو بہت جاپانی اور جرمن فوجوں نے اپنی فوجیوں کو یہ دی تاکہ وہ لڑتے رہیں. پھر مائنر لیول پر یہ دنیا میں چلتی رہی, لیکن 1990s میں میکسیکن ڈرگ کارٹیلز نے اس کی انڈسٹریل پروڈکشن شروع کر دی میکسیکو میں اور کیلیفورنیا میں. آج حال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق ہر سال 500 میٹرک ٹن میتھ ایمفیٹامین کی دنیا میں بنتے ہیں اور تقریباً 25 سے 30 ملین لوگ اس کے عادی ہیں. اب پاکستان میں یہ کب سے ہمارے سامنے آئی؟ پہلے ذکر جو میں نے سنا تھا میتھ ایمفیٹامین کا وہ تھا 2012 میں. میں ایکسپریس ٹریبیون میں کام کر رہا تھا اور کراچی کے ڈیفنس علاقے میں خیبان بخاری کے ایک فلیٹ میں دھماکہ ہوا. تو اب ظاہر ہے دھماکہ ہوا, پہلی ہماری سوچ تھی کہ یار ضرور کوئی بوم میکنگ نیٹ ورک ہوگی یا کوئی دہشت گردی کا کام ہوگا. تو وہاں پہ رپورٹر گیا, رپورٹر واپس آیا, میں اسے پوچھتا ہوں کہ یار کیا دیکھا اس نے؟ میں کہا بڑا کنفیوزڈ ہوں زداد بھائی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یار وہاں پہ نہ کوئی فرٹیلائزر, نہ کوئی یوریا, نہ وہ جو چیزیں جو بام میکنگ لیب میں ہوتی ہے, وہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی کالج کے کیمسٹری لیب میں آیا ہوں, ہر جگہ وہی پائپس اور بیکرز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ کلک کیا اور پھر پتہ لگا کہ یہ میتھ ایمفیٹامین کی لیب تھی
جو ڈیفنس کے علاقے میں آپریٹ کر رہی تھی. اچھا اس میں 3 پاکستانی تھے اور 2 ایرانین تھے جو یہاں سے بنا کر پھر ڈیفنس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. جو پاکستان کسٹمز اسپوکسمین تھے اس وقت کے قمر تھیلو, ان کو کہنا تھا کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں میٹ ایمفیٹامین کی لیب ملی ہے انہیں. اچھا اب اس بات کرنے کا کیا فائدہ ہے, اس کا خطرہ کیا ہے؟ مین پرابلم یہ ہے کہ آپ ہیروئن کو لے لیں, ٹھیک ہے, ہیروئن آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس اوپیم کا فلاور کی سپلائی ہو, وہ مخصوص علاقوں میں اگتا ہے. کوکین میں بھی یہی ہے کہ کوکا لیف نہیں ہے تو آپ کوکین نہیں بنا سکتے, اور کوکا لیف آپ کو صرف جنوبی امریکہ میں ملے گی. یہ جو ہے یہ آپ اپنے کچن میں لٹرلی بیٹھ کے بنا سکتے ہیں. آپ کو کیا چاہیے, آپ صرف لیبارٹری, کسی بھی لیبارٹری کی دکان جائیں, وہاں سے آپ سامان لیں, بیکرز وغیرہ. آپ کو فاسفورس کی ضرورت ہے جو آپ ماچس کی تیلیوں سے لے سکتے ہیں, اور آپ کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے ضرور سنا ہوگا, اور وہ ہے ایفیڈرین. آپ کو ایفیڈرین کا کیس یاد ہوگا, بالکل, گیلانی صاحب یاد ہے, گیلانی صاحب, حنیف عباسی صاحب اور مختوم شہاب الدین بھی, میرے خیال ان کے نام بھی لیے گئے تھے. اچھا وہ سٹوری کیا تھی؟ اب ایفیڈرین کی لیجیٹیمیٹ استعمال بھی ہے, ایمفیٹامینز کو بھی دوائی کی طرح استعمال کیا گیا ہے اپ انٹل دا 1970s. اس کے بعد پھر اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا امریکہ میں. کوٹاز ہوتے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے. کوٹا کیا تھا کہ 500 کلو گرام سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے, یہاں 900 کلو گرام سپلائی کیا گیا, اور اس وقت شک یہی تھا کہ اس کو ڈرگز یوز میں. کیس ابھی تک چل رہا ہے کیا؟ وہ سر کیس کا وہی ہوا جو باقی سارے کیسز کا ہوتا ہے, اس کی ڈیٹیل میں جانا. یہ جو آپ نے ابھی ایمفیٹامین کی بات کی, مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 3-4 مہینے پہلے شام, ہاں ایک سعودی شہزادے کی ہم نے سٹوری کی تھی جو بیروت میں پکڑے گئے تھے اور شام سے کنسائنمنٹ جا رہا تھا, سب سے زیادہ جو ہے, تو یہ وہی چیز تقریباً وہ اس کا پل فارم ہے, یہ اس کا کرسٹل فارم ہے. دیکھنے میں پہلے تو یہ کرسٹل پاؤڈر ٹائپ ہوتی ہے, اس کو کرنچ کیا جاتا ہے, اور پھر جیسے لوگ افیم پیتے ہیں ہیٹ کر کے دھواں بنا کے, وہ بھی ہو سکتا ہے, سنوٹ بھی کی جاتی ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے, سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس کو لیں گے, آپ کو لگے گا کہ یار میں سپر مین ہوں, ٹھیک ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, آپ زیادہ اگریسو ہو جائیں گے. کچھ دیر بعد جب اترے گی تو آپ کو لگے گا کہ ڈپریشن, اینگزائٹی, پیرانویا, لانگ ٹرم. موسٹ ڈرگس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. نہیں سر, اس میں دس از اے لٹل بٹ مور ایکسٹریم, میں ابھی اس میں بھی آتا ہوں. یو ایس میں فار ایگزامپل ابھی یہ ایپیڈیمک لیول پر پہنچ گئی ہے, اور یہاں پر اس کا کیا مسئلہ ہوگا کہ ہیروئن تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ ہیروئن نے ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا کیا, لیکن یار ہیروئن چیز زیادہ زیادہ کیا کر لے گا, ٹیکا لگا کے لیٹ جائے گا کہیں, ہاں گٹر کے ڈھکنے چوری کر لے گا, نیوٹرل کی وائر چوری کر لے گا, اپنے ماں کے زیورات چوری کر لے گا. اس میں آپ اتنے اگریسو ہو کہ آپ پھر قتل پہ آ جاتے ہو. اور یہ سر اس کے اوپر کبھی ایز سچ بات نہیں ہوئی پاکستان میں, لیکن یہ ایک انڈر گراؤنڈ ایپیڈیمک ہے. امین اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی لانگ ٹرم اثرات کیا ہیں, تو یہ کچھ پکچرز ہیں جو ان لوگوں نے 5-6 سال 10 سال ایمفیٹامین یوز کی ہے, اور ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے, ان کے دانت گرنے لگتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگتے ہو تو آپ کو کھجلی ہوتی ہے, اور اتنی کھجلی ہوتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا ماس نکال لیتے ہیں کھجل کے. یہ اس کی withdrawal symptoms میں ہوتی ہے. اب کس لیول تک یہ پاکستان میں پہنچ گیا ہے, فروری میں ڈان میں ایک خبر چھپی تھی, دا نیو ہیروئن آف خیبر پختونخوا. بہت اچھی سٹوری ہے سلمان یوسف زائی کی. کچھ لوگوں پہ فوکس کیا ہے. پہلے بندے کا کہنا ہے احمد خان کہ میں نے جب پہلی دفعہ اس کو استعمال کیا میں 5 دن نہیں سویا. آپ پوچھ رہے تھے نا کہ شام میں کیوں استعمال ہو رہی ہے, یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, یہ اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. اور وہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ پولیس کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. ہاں یہ ڈرگ میں آتی ہے, یہ ڈرگ میں آتی ہے, ڈرگ میں نہیں آتی. اکثر کیا ہوتا ہے کہ 500 روپے کے جرمانے پہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ اتنی ایڈکٹیو ہے کہ اگر آپ یو ایس میں دیکھیں تو وہاں پر تو باقاعدہ ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس میں 95% جو لوگ ریہیب سے گزرتے ہیں وہ دوبارہ اس کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. تو ٹریڈیشنل ریہیب بھی آپ کی نہیں کام کر سکتی. دوسری بات سر یہ ہے کہ یہ قدرن سستی ہے. کوکین کا 1 گرام آپ کو پاکستان میں 10 سے 12 ہزار روپے کا ملے گا, یہ آپ کو 1.5 سے 3 ہزار روپے میں ملے گا. اچھا, اب یو ایس کی ایپیڈیمک کی بات کریں, اس وقت کراچی کی کافی یونیورسٹیز کے اندر یہ ایزیلی دستیاب ہے,
اور ظاہر ہے ہم لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں, تو اس میں سے کچھ سٹوری تو جب یہ 40-50 ہزار لوگ ہو جائیں گے, جیسے ضیاء کے زمانے میں جب 4 لاکھ ہیروئنچی ہو گئے تھے, تب یاد آیا او ہو ہیروئن کتنی خطرناک ہوتی. میرا خیال ہے ہم لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا ہی ہوگا, اور یہ جو ہوگی نا سر, آپ ہیروئن ایپیڈیمک کو بھول جائیں گے, کیونکہ اس کے ساتھ جو کرائم ریلیٹڈ ہے نا وہ وائلنٹ کرائم ہے. ہاں وہی نہیں ہے, وہ ڈکن چوری والا سین نہیں ہے, یہ پیسے مانگنے والا نہیں ہے. اور جو آپ کی حالت ہو جاتی ہے جب ان کے ہاتھ میں ٹی آئیں گی اور یہ نشے کی حالت, اور ہو سکتا ہے یہ ہو رہا ہو, سر یہ ہو بھی رہا ہوگا بالکل. اور خاص طور پہ جو ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گرد حملے کرنے کے لیے آتے ہیں, انہیں آتا ہے کہ وہ ڈرگڈ ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کو ڈرگڈ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھاڑنے کی ہمت کریں اور وہاں عین وقت پہ بھاگ نہ جائیں. سیم گوز فار جو یہ ٹارگٹ کلرز ہیں, ویری انٹرسٹنگ ون, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اچھا پروڈکشن کہاں ہو رہی ہے پاکستان میں؟ ٹھیک ہے, یہ ڈان کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق خیبر ایجنسی میں پروڈکشن ہو رہی ہے. کچھ ہمارے جاننے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی بہت پروڈکشن ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ 2012 میں پہلی میتھ لیب پکڑی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلی میتھ لیب تھی. ہاں نہیں, اور ظاہر ہے جو ایفیڈرین کیس ہے دیٹ گوز بیک, ایفیڈرین کیس آلسو گوز بیک. تو یہ ایک ہڈن ایپیڈیمک ہے, اور وہی بات ہے سر کہ 3-4 سال بعد جب یہ ہیڈ لائنز میں آئے گا اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ یار اس کا پہ بھی کنٹرول تھوڑا ہونا چاہیے. وقفہ لے لیتے ہیں, وقفہ لے لیں. بہت بات ہو گئی سیاست کی اور پھر منشیات کی بات بھی ہو گئی. اب سپر ٹیلنٹ کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. ایک بچہ ہے, اس کی عمر دیکھیے, اس کا گلا دیکھیے, آواز دیکھیے, اور آواز پہ کنٹرول دیکھیے. ضروری تھا کہ ہم دونوں دوا پہ آرزو کرتے, مگر پھٹ کے تو یاد آیا. کوئی دقت نہیں سر, دریا آپ ہی لگائیں سر. یعنی بچہ کس کا بچہ ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. بس یار یہی تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ویڈیو انٹرنیٹ سے ہم نے اٹھائی ہے, نہیں معلوم, کوشش ہے کہ نام پتہ چل جائے ایٹ لیسٹ. بہرحال جو بھی ہے جہاں بھی ہے خوش رہے, اور کوئی اسے موسیقی کا کولمبس جو ہے وہ بھی دیکھ لے. چونکہ نام ابھی تک نہیں معلوم, لہٰذا عبوری طور پہ میں اس کا نام رکھ رہا ہوں چھوٹے راحت فتح علی خان. جائز ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اب تھوڑی سے ایک بڑی مثال, ایک صاحب ہیں ماسٹر اسلم خان. پچھلے 2 ہفتے سے 55,000 ہٹس فیس بک پہ ہو چکی ہیں ان کی ویڈیو پہ. کراچی کے ہیں, رکشہ چلاتے ہیں, اور 1993 میں جو اب تک معلومات ملی ہیں, 1993 میں ماسٹر اسلم نے NTM ٹی وی کا ایک ٹیلنٹ شو تھا, اس میں حصہ لیا اور اس کے گرینڈ فنالے تک پہنچے تھے. تعلق حیدرآباد سے ہے. حیدرآباد میں استاد امید علی خان اور فتح علی خان صاحب کی مختصر شاگردی اختیار کی. پھر کراچی شفٹ ہو گئے. یہاں پہ PTV میں ایک موسیقار تھے قمر اللہ دتا صاحب, ان کے ساتھ مختصر عرصے کے لیے کام کیا, پھر بیمار ہو گئے. 2.5 سال میں جتنی بھی پونجی تھی وہ علاج معالجے میں لگ گئی. ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, رکشہ پکڑ لیا, رکشہ چلانا شروع کیا. کسی بہت ہی اچھے مہربان نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لی. لتا جی نے یہ ویڈیو دیکھ کے فیس بک پہ لگائی, اور لتا جی نے یہ کمنٹ کیا, نمسکار,
ابھی مجھے کسی نے یہ ویڈیو بھیجی, سن کے حیران رہ گئی, محسوس ہوا کہ ایشور کہاں کہاں اپنا چمتکار دکھاتا ہے. میں دل سے چاہتی ہوں کہ یہ کلاکار رکشہ نہ چلائے, مائک کے سامنے کھڑا ہو جائے. اب لتا جی کے بات کرتے تھے اور اس کے آگے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کون صاحب ہیں؟ اسلم خان صاحب, رکشے والے, اور ان کی آواز میں کیا جادو ہے. استاد بڑے غلام علی خان کی ایک ٹھمری ان سے سنیے جناب. یاد پیا کی آئے, یاد پیا کی آئے, وہ یہ دکھ سہانا اے رام, یاد پیا کی آئے, پیری کوئلیا ترچھی نگریا, پیری کوئلیا او ترچھی نجریا, او مجھ برہن کو ستائے, یاد پیا کی پیا یاد پیا